Assalamu alaikum dear students, I welcome you in this second lecture of this week, and today in this lecture we are going to read stories. ठीक है, तो एक कहानी जो है हम उसको पहले पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में. आज हम जो है इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि दो स्टोरीज़ को हम कवर कर लें और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद दो स्टोरीज़ जो हैं वो कंप्लीट करेंगे. इस तरीके से ये होगा कि हमारी 5 स्टोरीज़ का एक सेट वो कंप्लीट हो जाएगा. और आपको सिर्फ याद दिलाता जाऊँ, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप सारे, कि हम इससे पहले 5 लेटर्स पढ़ चुके हैं, 5 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, और आज हमारे इन लेक्चर्स के थ्रू हमारी 5 स्टोरीज़ जो हैं 5 स्टोरीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, और मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि स्टोरी को लिखने के क्या आपके पास टिप्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उनको आपने साथ ज़रूर याद रखना है. आज हमारी दूसरी स्टोरी है. अब आपकी तवज्जो काइंडली बोर्ड की तरफ कीजिएगा बेटा. हमारी आज ये सेकंड स्टोरी है, 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ ऑर्नामेंट्स. कुछ बुक्स में आपको गोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ में ज्वेलरी लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, वो चीज़ एक ही है. ये आपका स्टोरी का टाइटल है और हम इसको आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. वंस अपॉन अ टाइम 3 ट्रैवलर्स मेट ऑन अ रोड. ठीक है, एक मरतबा का जिक्र है, 3 मुसाफिर मेट ऑन अ रोड, एक उनकी शाहरा पर मुलाकात हुई, सड़क पर मुलाकात हुई. दे डिस्कवर्ड, उन्हें पता चला. दे केम टू नो. ठीक है, अब डिस्कवर से ये ना समझिए कि वो चीज़ दरियाफ्त कर लेना. यहाँ पे कोई आपकी चीज़ इल्म में भी आए तो भी आपको डिस्कवर का आप ये वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. दे डिस्कवर दैट दे हैव टू गो इन द सेम डायरेक्शन. तो उन्हें पता चला, दे केम टू नो के उन्होंने एक ही सिमत में जाना था. उनकी डेस्टिनेशन जो थी वो एक ही सिमत में थी. डेस्टिनेशन हम जानते हैं मंजिल को कहते हैं. ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब क्या है, एक ही सिमत में. सो दे डिसाइडेड टू ट्रैवल टुगेदर. लिहाजा दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ट्रैवल टुगेदर, कि वो इकट्ठे सफ़र करें. दे वॉकड ऑन, वो चल पड़े. शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, आपस में सुनते सुनाते गए, बांटते चले गए. ठीक है, क्या तजर्बात अपने, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ. ठीक है, वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल, जो इसको रेसिप्रोकेट इन प्रोनाउन कहते हैं. 2 लोग हों तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा तो फिर हम वन अनदर को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली 3 ट्रैवलर्स हैं तो हमें वन अनदर को इस्तेमाल करना है. एंड इन अ शॉर्ट वाइल, और थोड़ी ही देर में. ठीक है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए. दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प वन अनदर, उन्होंने वादा किया एक दूसरे की मदद करने का. इन द आवर ऑफ नीड. आवर ऑफ नीड बेटा हमारे पास ये ईडियम है, इसका मतलब क्या है, ज़रूरत के वक्त, कि जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो तीनों ने आपस में वादा किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे. ऑन द वे दे हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. उनके रास्ते में जनाब उन्हें एक घने जंगल से, थिक क्या है, डेंस, DENS, डेंस फॉरेस्ट, जंगल से गुजरना था उन्हें. पास थ्रू, वहाँ से गुजरना था. दे वर टायर्ड, वो थक गए थे. आफ्टर दैट लॉन्ग जर्नी, अपने इस तवील सफ़र के बाद. एंड द कूल शेड ऑफ ट्रीज टेम्प्टेड दैम, और वो जो एक ठंडा सा साया था दरख्तों का, उन्हें मज़ीद लल किया, उनको मज़ीद उकसाया. ठीक है, उन्होंने रग़बत दिलाई, टू टेक अ रेस्ट, कि वो आराम कर लें. सो दे सैट डाउन, लिहाजा वो नीचे बैठ गए. सडनली दे सॉ समथिंग ग्लिटरिंग इन द सनलाइट. अचानक उन्होंने कुछ देखा चमकता हुआ, यानी उन्हें कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई. ग्लिटरिंग का मतलब क्या है, शाइनिंग. ये वर्ड्स बता रहा हूँ, अगर इसको यहाँ डिफ़िकल्ट हो तो वर्ड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, ग्लिटरिंग, शाइनिंग, चमकदार उनको चीज़ नज़र आई. इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में. एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले पर. दे हरिड टूवर्ड्स इट, वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़े. एंड फाउंड दैट, और उन्हें पता चला, इट वॉज अ बिग मेटल बॉक्स, कि ये एक बड़ा धात का बना हुआ डब्बा था. फुल ऑफ प्रेशियस, कॉस्टली, बड़ी कीमती ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी थी उसके अंदर, जेवरात थे, जेम्स भी हम कह सकते हैं, GEMS. ठीक है, उनसे वो भरा हुआ एक डब्बा था. नेचुरली, कुदरती तौर पर, फितरत है इंसान की, ठीक है, कि उसे चीज़ें जो हैं, माल अपील करता है अपनी तरफ. दे गॉट वेरी एक्साइटेड, वो बड़े खुश तो हुए, पुरजोश, एनर्जेटिक उन्होंने फील किया, हैप्पी हुए. एंड डिसाइडेड टू डिवाइड द ऑर्नामेंट्स, और उन्होंने फैसला किया कि वो तकसीम कर लें ऑर्नामेंट्स, उस सारे ज्वेलरी को, अमंग देमसेल्व्स, अपने दरमियान. अमंग भी उसी मुनासबत से, जब जो 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर अमंग, अदरवाइज़ 2 लोगों के दरमियान बिटवीन का प्रपोजिशन, इक्वली, बराबर बराबर. ठीक है, बट ईच विश्ड प्राइवेटली, लेकिन हर शख्स की विश, उसकी ख्वाहिश हुई प्राइवेटली के बाद ज़ाती तौर पर, यानी हर शख्स ज़ाती तौर पर ये चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, टू हैव ऑल द वेल्थ बाय हिमसेल्फ, कि वो सारी दौलत
اپنے پاس خود کے پاس رکھ لے. آفٹر سم ٹائم تھوڑی دیر کے بعد دے فیلٹ ہنگری انہیں بھوک محسوس ہوئی. اینڈ ون آف دیم آفر ٹو گو ٹو دا نیئر بائی ولیج اور ان میں سے ایک نے ان کو پیشکش کی قریب ہی گاؤں جانے کی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اینڈ گیٹ فوڈ. اینڈ گیٹ فوڈ اور کھانا لانے کی, یعنی ان میں سے ایک نے ان کو پیشکش کی کہ بھائی میں قریبی گاؤں چلا جاتا ہوں اور وہاں سے کھانا لے آتا ہوں. ان ہز ایبسنس, اس کی غیر موجودگی میں, گریڈ ٹک دا بیٹر آف دا ٹو. یعنی کہ بیٹر آف دا ٹو کا مطلب, یہاں بیٹر کا مطلب ان کا ذہن, ان کی سوچ پر جو ہے لالچ حاوی ہو گئی. ٹھیک ہے, اینڈ دے کنسپائرڈ, اور انہیں سازش کی, اسکیم بنائی, پلان کیا ٹو کل دا تھرڈ, کہ اس تیسرے کو مار دیں, اینڈ گیٹ آل دا ویلتھ, اور ساری دولت حاصل کر لیں. دیئرفور, لہٰذا, ایز سون ایز اے تھرڈ فرینڈ ریٹرن, جیسے وہ تیسرا دوست واپس آیا, دے فیل اپون ہم. اب فیل اپون پھر ہمارے پاس ایڈیم ہے بیٹے, پریپوزیشن فریز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ فیل اپون ہم, فیل اپون ایڈیم ہے. ٹھیک ہے, وہ اس پر حملہ انہوں نے کر دیا. دے اٹیکڈ ہم اینڈ پٹ ہم ٹو ڈیتھ انسٹنٹلی, اور اسے فوراً موت کی گھاٹ اتار دیا. ہارڈلی, اسکیئرسلی, بمشکل. ٹھیک ہے نا, یعنی بڑی مشکل سے. ہیڈ دے فنشڈ دا فوڈ, وہ ختم کر پائے تھے اس کھانے کو. وین دے فیل آن دا گراؤنڈ اینڈ ڈائڈ, کہ جب وہ بھی زمین پر گرے اور مر گئے. دا ریزن بینگ, وجہ کیا بنی, وشنگ ٹو بیکم دا سول اونر آف دا ویلتھ. ٹھیک ہے, خواہش تھی نا کہ بھائی وہ اکیلا, سول کہتے ہیں الون, اکیلا. ٹھیک ہے, کہ اونر کہتے ہیں مالک بن جائیں کس کے, آف ویلتھ, دولت کے. دا تھرڈ فرینڈ ہیڈ ایڈڈ سم پوائزن انٹو دا فوڈ. وہ جو پہلا دوست تھا جس نے کہا جناب میں دیہات میں, قریبی ایک دیہات ہے وہاں جاتا ہوں, وہاں سے میں کھانا لے آتا ہوں. لالچ تو اب سب کے دل میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس نے کیا کیا, اس نے اس کھانے کے اندر پوائزن, زہر ملا دیا. دیئر ڈیڈ باڈیز ٹیچ اس اے گریٹ لیسن. یعنی اب جو پہلا شخص آیا زہر آلود کھانا لے کر, اس ایک شخص کو ان دو دوستوں نے مل کے مار دیا جو یہاں پہلے موجود تھے. اور جب کھانا کھایا انہوں نے تو ان دونوں کا بھی, وہاں پہ ان دونوں کی بھی موت واقع ہو گئی اس زہریلے یا زہر بھرے کھانا کھانے سے. لہٰذا دیئر ڈیڈ باڈیز ٹیچ اس, اب ان کے مردہ جسم یا ان کی جو لاشیں تھیں سکھاتی ہیں ہمیں a great lesson, ایک بہت بڑا سبق, that greed is a curse, کہ لالچ بری بلا ہے, لعنت. curse ویسے لعنت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, and also one of the biggest vices, اور بہت بڑی vices کہتے ہیں evils کو, برائیوں میں سے ایک برائی ہے کس کی, of the world, دنیا کی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں دیکھیں مورل ہے greed is a curse. میں نے آپ کو ٹپس میں بھی بتایا تھا, جب میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی تھی تب بھی میں نے شیئر کیا تھا. میں پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کیونکہ کافی دنوں بعد اب ہمارا یہ لیکچر آ رہا ہے سٹوریز کے اوپر, تو بعض کا اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں مورل جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پیپر میں گریڈ از اے کرس کا مورل آیا ہوا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ پیپر میں چاہے ٹیسٹ ہو کالج کا, اکیڈمی کا یا کالج کا, بورڈ کا, آپ نے مورل پہ کہانی لکھنی ہے, آپ کو مورل دیا جائے گا, ٹائٹل نہیں دیا جائے گا. اب یہاں پہ گریڈ از اے کرس اس کا مورل ہے. اب نیچے دیکھیے یہاں پہ نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے, ادر سجیسٹڈ مورلز فار دا سیم اسٹوری, کہ اسی ایک کہانی پہ اور بھی اخلاقی سبق جو ہے, جو پرووربز ہیں وہ اس پہ فٹ آ سکتے ہیں. جیسے نمبر 1 پہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ, کہ جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے, یعنی جیسے انسان کرتا ہے ویسے اس کو بھرنا پڑتا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ کیا, گریڈ از اے کرس. چلیں وہ تو یہی ٹاپک ہو گیا, ہم نے مورل میں اس کو پڑھ بھی لیا. تیسرے نمبر پہ کیا, ہی ہو ڈگز اے پٹ. پٹ کسے کہتے ہیں, ڈچ کو کہتے ہیں, گڑھے کو کہتے ہیں, کہ وہ شخص جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے, ڈگز کا مطلب کھودتا ہے, فار ادرس, دوسروں کے لیے, ہم سیلف فالز انٹو اٹ, خود اسی میں گر جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, خیال کیجئے گا, یہاں صرف آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ مورل بھی آ جائے تو بھی آپ نے یہی کہانی پین ڈاؤن کرنی ہے, لکھنی ہے. لیکن یہ کبھی مت کیجئے گا کہ گریڈ از اے کرس کے ساتھ جناب یہ 3 مورلز بھی ساتھ آپ لکھ کے ٹھہرا دیں. اس پہ اب بیٹے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے بورڈ ایگزامس میں. بورڈ میں آپ نے صرف وہی مورل لکھنا ہے جس کے تحت آپ نے وہ کہانی لکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز میں آپ کو لیکچر جب میں نے اس کا آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا, اسٹوری کا پیٹرن بتایا تھا, میں تب بھی ڈسکس کر چکا تھا, آج دوبارہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس چیز کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو اسٹوری ہے وہ ہے دا فارمر اینڈ ہز ڈاگ. ایک کسان تھا, اس کے پاس ایک کتا تھا. ٹھیک ہے, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے, دیر واز اے فارمر, ایک کسان تھا, ہو لیوڈ ان اے ولیج, وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا.
He was very hard working and good natured. بڑا ہی محنتی تھا, industrious, hard working, industrious, یہ لفظ آسان اسی کو یاد کر لیں. اینڈ گڈ نیچر کا مطلب کہ اس کی فطرت بھی اچھی تھی, اچھی طبیعت کا مالک وہ شخص تھا. بٹ ہی ہیڈ ون ویکنیس, لیکن اس کے اندر ایک کمزوری تھی. ویکنیس کہتے ہیں کمزوری کو, اس کے اندر شارٹ کمنگ تھی, خامی تھی. دیٹ از, وہ کیا تھی؟ ہز امپلسو نیچر, یعنی کہ اس کی جو فطرت تھی نا, جلد باز تھا. بعض کا نا غیر ارادی طور پر جلد بازی میں کوئی نہ کوئی کام کر جاتا تھا, ٹھیک ہے, بے چین فطرت. ہی ہیڈ اے اسمال سن, اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, ہوم, جس سے ہی لوڈ گریٹلی, وہ بہت محبت کرتا تھا. ہی ہیڈ سم شیپ, شیپ یہاں پہ آپ کو سر سم کے ساتھ شیپس کیوں لکھا ہوا؟ بیٹا یہ کلیکٹیو ناؤن ہے اور اس کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے ہم, ٹھیک ہے, ایک ہو چاہے ہزار ہو, شیپ ہی رہے گا. اس کے پاس کچھ بھیڑیں تھیں, اینڈ اے ڈاگ, اور ایک کتا تھا, ٹو لک آفٹر دیم, اس کا خیال رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ اس نے اس کی نگرانی پر اس کو معمور کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. عام طور پہ یورپ میں بھی کاؤ بوائز ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے پاس ڈاگز ہوتے ہیں. ہم نے ایسے ایک حوالہ پوئم میں بھی پڑھا تھا, نائٹ میل میں, وہاں پہ بھی کیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو شیپ ڈاگز ہیں وہ سوئے رہتے ہیں, پڑھا تھا نا, وہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو بالکل ویسے ہی یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتا تھا جو اس کی ان بھیڑوں کی وہ نگرانی کرتا تھا. دا ڈاگ آلسو لو ٹو بی ود دا فارمرز سن. اب وہ جو کتا تھا اس کا, وہ بھی کسان کے بیٹے کے ساتھ بڑی اس کی ایک دوستی تھی, وہ بھی اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا. ون ڈے ہی وینٹ آؤٹ ہنٹنگ, ایک دن باہر وہ شکار کی غرض سے گیا. اینڈ لیفٹ ہز سن سلیپنگ ان ہز روم, اور اپنے بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ گیا کمرے میں. دیر واز نو بڈی ایلس ان دا ہاؤس, گھر میں کوئی اور شخص تھا ہی نہیں. وین ہی ریچڈ دا فارسٹ, جب وہ جنگل پہنچا, ہی فاؤنڈ دیٹ, اسے پتہ چلا, ہز ڈاگ واز ناٹ ود ہم, کہ اس کا کتا تو اس کے ساتھ نہیں تھا, بھول گیا. ہی واز انوائڈ, وہ خفا ہوا, اس بات پہ اس کو ناراضگی آئی. ٹو فائنڈ اس بات کو جان کر, ٹھیک ہے. ہی ریٹرنڈ ہوم, وہ گھر واپس گیا. اینڈ واز شاکڈ ٹو سی ہز ڈاگ, اور وہ اپنے کتے کو دیکھ کر نا امیزڈ ہو گیا, دھچکا لگا اس کو. کہ اٹس ماؤتھ اینڈ پاز ور بلڈ اسٹینڈ, کہ اس کے منہ اور اس کے پنجوں پر جو ہے خون کے نشانات تھے. اسٹینس کسے کہتے ہیں؟ نشانات کو, اسمجز, اسپاٹس تھے. ایز ہی انٹرڈ, جیسے وہ گھر داخل ہوا, ہی فاؤنڈ بلڈ آل اباؤٹ دا ہاؤس, پورے گھر میں جناب اس کو خون پھیلا ہوا دکھائی دیا. ہی بیکیم کولڈ, اب کولڈ سرد کہہ لیں, لفظی ترجمہ ہے, لیکن ایسے جیسے وہ جم گیا اس کا جسم, سوچنے سمجھنے سے وہ عاری ہو گیا ہو. تو لٹریچر میں بیٹا اس طرح کے الفاظ فیگریٹیو استعمال ہوتے ہیں, ان کے لٹرل میننگ پہ, ان کے ریئل میننگ پہ نہیں جاتے, ان کے سجیسٹو میننگ کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. یعنی جیسے وہ بالکل جیسے وہ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو گیا ہو. وین ہی تھاٹ آف ہز سن, کہ اس کے بیٹے کا کیا ہوا, اور بیٹے کا سوچ کے وہ جناب اس کا جیسے خون منجمد سا ہو گیا. ہی کالڈ آؤٹ ہز نیم, اس نے اپنے بیٹے کا نام پکارا. بٹ نو بڈی رسپونڈیڈ, کسی نے اس کو جواب نہیں دیا. نو بڈی آنسرڈ, ٹھیک ہے. ٹورن ود گریف, یہ بھی فریز ہے, غم سے چور, بیچارہ نڈھال ہو گیا. ہی لکڈ ایٹ دا ڈاگ, اس نے کتے کی طرف دیکھا. اینڈ این آئیڈیا کیم ٹو ہز مائنڈ, اور ایک خیال اس کے ذہن میں آیا. لائک اے بلیز, اب دیکھیں لائک یہاں پہ آ رہا ہے نا, پتہ ہے نا, یہ سیملی آپ دے رہے ہیں, ایگزامپل دے رہا ہے. لائک اے بلیز آف ٹیریبل بلو لائٹننگ, ایک خوفناک نیلی روشنی. کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز سب اشارہ کرتی ہے جیسے آسمان پہ بیٹے بجلی نہیں کڑکتی, ٹھیک ہے نا, کتنی تیز ہوتی وہ, اور ایک دم سے کڑک کے بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں سوچ اس کے ذہن میں آئی کہ دس ڈاگ مسٹ ہیو کلڈ مائی سن, کہ اسی کتے نے میرے بیٹے کو مارا ہے. دس میڈ ہم فیوریس, اس سے وہ مزید غضبناک ہو گیا. اینڈ ہی کلڈ ہز ڈاگ آن دا اسپاٹ, اور اسی جگہ پر اس نے اپنے کتے کو مار دیا. وین ہی اینٹرڈ دا روم آف ہز چائلڈ, جب وہ اپنے بچے کے کمرے میں داخل ہوا, ہی سا این ان ایکسپیکٹڈ سین, اسے غیر متوقع, یعنی جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, منظر نظر آیا. ہی سا ہز چائلڈ سلیپنگ سیف اینڈ ساؤنڈ, کہ بیٹا تو اس کا بڑا ہی سکون سے اور آرام سے سو رہا تھا. اینڈ اے ڈیڈ ولف, اور ایک مردہ بھیڑیا لائنگ نیئر بائی, قریب ہی پڑا ہوا تھا. ہی بیکیم اسٹنڈ, بیفلڈ ہو گیا, حیران رہا ہو گیا, اس کو دھچکا لگا حیرانگی کا. اینڈ گیدرڈ دیٹ, اور اس نے وہیں سے اندازہ لگایا, گیسٹ, ٹھیک ہے, اس نے ایک ہنچ کیا, اندازہ لگایا, دیٹ دا وائلڈ ولف کیم ٹو کل ہز سن, کہ وہ جنگلی جو بھیڑیا تھا وہ اس کے بیٹے کو مارنے کے لیے آیا. اینڈ دا ڈاگ فاٹ ود ہم ٹو فلفل اٹس ڈیوٹی, اور کتا اس کے ساتھ لڑا اپنی فرض کی ادائیگی کے لیے. اینڈ دا بلڈ دیٹ ہی سا آن دا باڈی آف دا ڈاگ, اور خون جو اس نے
کتے کے جسم پر دیکھا تھا اینڈ ان دا ہاؤس اور جو گھر میں دیکھا تھا واز ناٹ آف دا چائلڈ وہ اس کے بچے کا نہیں تھا بٹ دیٹ آف دا ولف بلکہ وہ تو بھیڑیے کا تھا. دا فارمر ویپٹ بیٹرلی بڑا رویا زاروں قطار رویا بیکاز ہی ہیڈ لرنڈ دا لیسن کیونکہ وہ ایک سبق سیکھ چکا تھا دیٹ ہیسٹ میکس ویسٹ کہ جلدی کا کام شیطان کا کام. ٹھیک ہے ایٹ اے گریٹ پرائز اور اس کو اس کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی کہ اپنا وفادار کتا جو ہے اس کو اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا. ٹھیک ہے بیٹے اب ہم اس کے مورلز کی طرف آتے ہیں. ہیسٹ میکس ویسٹ یہ تو ہم نے سٹوری میں بھی پڑھ لیا اور ساتھ میں یہاں مورل بھی لکھا ہوا نظر آ گیا. پھر وہی بات جو پہلی کہانی میں نے آپ کو سمجھائی کہ اس کے اوپر دو اور مورلز بھی آ سکتے ہیں کہ اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک یعنی کہ اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اسپلٹ ملک کا مطلب کیا ہے دودھ ابلنے کی رکھا ہے جی ابل کے نیچے گر گیا بیکار ہو گیا کہ نہیں. اب نہ آپ اس کو واپس برتن میں ڈال سکتے ہیں نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہا کہ بھئی جو وقت گزر جائے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا کیا لک بفور یو لیو. ٹھیک ہے کہ بھئی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں. لیپ کہتے ہیں چھلانگ لگانا. آپ ایک جگہ سے دوسرا کودنے جا رہے ہیں پہلے دیکھ تو لیں کہ پار جائیں گے کہ کہیں بیچ میں نہ گر جائیں. ٹھیک ہے بہت سے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. تو یہ بھی اس کے اوپر بالکل مناسب ہے مورلز. لیکن بات پھر وہی بیٹے کہ آپ نے لکھنا وہی مورل ہے جس کے اب آپ سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے تو اس لیکچر کو آج ہم یہیں پہ بیٹا وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا تیسرا اس میں ہم مزید 2 اور سٹوریز کو ہم پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.